सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब भी कोई परेशानी आए, जब भी हम पर कोई आफत आए, आप नहा धो करके पाक साफ हो करके आप सरकार गाज़ी पाक के यहाँ जाइए और जाने के बाद आजिज़ाना तौर पर दामन फैला के अर्ज कीजिए। और जाना जरूरी ही नहीं है कि आप मजार शरीफ ही भी जाएं, बल्कि वहाँ तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप बाहर कहीं भी अंदर इहाते में किले के चले जाएं और जाने के बाद आपका जितनी देर दिल चाहे आधा घंटा 40 मिनट पौना घंटा बैठे रहें और बैठ करके रोते रहें गाते रहें। आप अपना एक मामूल बना लें कि आका आप सब पर नजर रखते हो, हम आप हमारे राजा हो, हम आपकी प्रजा हैं, हम गुनहगार हैं, हमारी झोली खाली है, हम बीमार हैं, या हम पर कोई ऐसी बला आने वाली है, या हमारे घर में औलाद नहीं है, या और कोई परेशानी है, आप उनसे मांगिए और मांग करके देखिए। अल्लाह ने चाहा तो उनके सदके में जैसे सबकी झोली भरी जाती है ऐसे तुम्हारी भी भरी जाएगी, औरों को भी भरी जाएगी। इसलिए कि सालार मसूद कादी का वो आस्थाना है। सैयद आरिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि फकीर आए गनी जाए मरीज आए शिफा पाए, तेरे दरबारे आली की अदना शान है गादी। सरकार गाजी पाक के ताल्लुक से बड़ी मशहूर करामत है हजरत अल्लामा मुफ्ती शाबान अली अलैहि रहमा का, जिनका इंतकाल हो गया अभी चंद साल पहले। जब वो बलरामपुर में रहते थे और बलरामपुर में अपनी फैमिली के साथ उनका जाती मकान था। उनके घर में 2 बच्चियां थी, दोनों बच्चियां, एक बच्चे की उम्र 5 या 6 साल की है, एक बच्चे की उम्र 3 साल या 2.5 साल की है। आप फरमाते हैं आप कहीं दूर किसी इलाके में पढ़ाते थे और पढ़ा करके कभी कभी छुट्टी पे घर पे आते थे। जैसे वीडियो बनाए थे मौलवियों का दस्तूर होता है, उस वक्त मुफ्ती शाबान अली साहब पढ़ा करके आप वो बारिश के मौसम में आप छुट्टी बिताने के लिए घर आते हैं। सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी, आप बड़ी लड़की की उंगली पकड़े हुए अपने मकान के छत पे खड़े हो जाते हैं और छोटी बच्ची को गोद में लिए हुए थे, छोटी बच्ची को गोद में लिए हुए छत पे चढ़ते हैं। चढ़ने के बाद में आप टहल रहे थे, बच्ची खेल रही थी, खेलते खेलते हाथ से बच्ची उछली और उछल करके हजरत संभाल ना सके, बच्ची छत से नीचे गिर जाती है, उसके सर में चोट आती है। जब सर में चोट आती है आप फौरन चिल्लाए और भागते हुए नीचे आए। आने के बाद अपनी अहलिया को लेते हैं, बच्ची को लेते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और वहां इलाज करवाते हैं। इलाज करवाने के बाद बच्ची को होश आ जाता है। डॉक्टर ने कहा हजरत बच्ची के सर में ये चोट आई है। ये करामत बयान भी उन्होंने खुद किया और ये करामत आपके सवाने में लिखी भी गई और ये करामत शाये भी हुई। इतनी अजीम करामत। डॉक्टर ने कहा हजरत इस बच्ची को ठोकर से बचाइएगा, इस बच्ची को चलने से जरा तेज बचाइएगा, इस बच्ची के दिमाग में चोट लगी है, जब भी इसे ठोकर लगेगी ये बेहोश हो जाया करेगी। हजरत अल्लामा मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि जब मैं बच्ची को लेके आया तो बड़ा खुश हो गया कि मेरी बच्ची को होश आ गया है। लेकिन आप फरमाते हैं कि ऐसे खेलते खेलते अगर मेरी बेटी जोर से गिर जाती तो गिरना होता कि मेरी बच्ची बेहोश हो जाती। आप फरमाते हैं घंटे 2 घंटे लगते, उसके बाद कहीं तब जाकर उसे होश आता। अब वो बच्ची का मामला था, घरवाली भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, खुदाया कोई हमारे लिए रास्ता पैदा हो जाए। आप फरमाते हैं मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, बड़े बड़े हकीमों से हिकमत की दवाएं, बहुत लोगों से दुआ तावीज भी करवाया कि हमारी बच्ची को शिफा मिल जाए, वरना ये बेटी का मामला है। आखिर अगर ऐसे ही होता रहेगा तो इसका कैसे ही निभाव होगा। आप फरमाते हैं मैं भी दुआ मांगता रहता था, मेरी बीवी भी दुआ मांगती रहती थी। मुफ्ती शाबान अली साहब फरमाते हैं कि ऐसे होते होते जब साल गुजर जाता है फिर बारिश का मौसम आता है। आप फरमाते हैं छुट्टी में मैं फिर घर गया और जाने के बाद में मेरी बच्ची मेरे सामने ही खेल रही थी। खेलते खेलते अचानक वो चारपाई से टकराई और टकराना था कि वो बेहोश हो जाती है। तो आप फरमाते हैं मैं भी रोने लगा, मेरी बीवी भी रोने लगी। जब रोने लगी तो हमारी बीवी ने रोते सिसकते हुए कहा मुफ्ती साहब हमने सब लोगों से दवा करवा लिया है, हमने हकीमों से इलाज करवा लिया है, हमने मौलवियों से तावीज ले लिया है, हमने सबसे दवा ले ली है, लेकिन फायदा मेरी बेटी को नहीं हुआ। एक बार क्यों ना हो हम अपने राजा मसूद गादी की बारगाह में चलाएं।
آپ فرماتے ہیں جب میری بیوی نے یہ بات کہی تو مجھے ذہن بالکل کرنٹ کی طرح لگا. آپ نے فرمایا فوراً چلو, اسی وقت چلتے ہیں, کوئی انتظار نہیں. آپ فرماتے ہیں بس کے ذریعے سے میں سیدھے بارش کے موسم میں رخت سفر باندھا اور بلرام پور سے بحر شریف آیا. بحر شریف آنے کے بعد آپ فرماتے ہیں بارش ہو رہی تھی, میری بیوی بھی ساتھ میں, بچی بھی ساتھ میں ہے, وہ بیٹی بھی ساتھ میں ہے جو بے ہوش ہو جاتی ہے, اور اسے لے کر کے جب ہم یہاں پہنچے نال دروازے پہ ہم نے چادر اور پھول لیا, کچھ شیرینی لیا. لینے کے بعد جب اندر جانے لگے, جاتے جاتے جب میں نے وضو بنایا, وضو بنا کر کے جب ہم اندر بڑھنے لگے اور اس کے بعد جیسے سرکار غازی پاک کے صحن میں قدم رکھتی ہے جہاں سے سنگ مرمر لگا ہوا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میری بیوی میرے ساتھ میں چل رہی تھی, ہماری دونوں بچیاں ہمارے آگے آگے چل رہی تھی, ہمارے آگے آگے چل رہی تھی. لیکن میری بیٹی جس کو بیماری تھی, جس کے علاج کے لیے لایا تھا, آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں صحن میں داخل ہوا جہاں سنگ مرمر لگا ہوا تھا, کسی عاشق سے وہاں پر عطر کی شیشی پہلے سے گر گئی تھی. ہماری بیٹی نے عطر کو نہیں دیکھا اور دیکھتے ہی جیسے سنگ مرمر پہ قدم رکھا تو فوراً بے تحاشا بولنے لگی, بابا سلام, دادا سلام, بابا سلام. وہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی یہ کہتی جا رہی تھی, اچانک عطر کے تیل پہ میری بیٹی کا پیر پڑا, پیر پھسلا, پھسلتے ہی میری بیٹی سر کے بل گری اور جا کر کے سرکار غازی پاک سے ٹکرا گئی. مزار سے ٹکرانا تھا, میری بیٹی بے ہوش ہو جاتی ہے. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ آقا جس مرد کو ہم دکھانے لائے تھے وہ ہماری بیٹی کو تمہارے قدموں میں آ گیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا یہی وہ مرد تھا جس کا علاج کرانے کے لیے ہم آپ کی بارگاہ میں آئے تھے. میں نے بیوی سے کہا اب بیٹی کو اٹھایا نہیں جائے گا, نہ ہم نے اٹھایا, ہم بھی وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں, مجاور بھی وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے چادر غازی پاک پکڑ لیا, کہا میرے آقا 1 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں دعائیں مانگتے زبانیں تھک گئی ہیں, ہاتھ اٹھتے تھک گئے ہیں, اب آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں, اگر دینا ہے تو اپنی رحمت کا حصہ ڈال دو. یہ ہماری بیٹی ہے, آپ کی کنیز ہے, آپ کی غلام ہے, ہماری جھولی میں ڈال دو, ورنہ اگر زندگی پوری ہے تو اس کی زندگی کو لے لیا جائے. آپ فرماتے ہیں جیسے میں نے اتنا کہا ہماری بیٹی کھڑی ہوتی ہے, مزار غازی پاک کو چومتی ہوئی میری بیوی کی گود میں آتی ہے اور یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ وہ پڑھ رہی ہے. پڑھتے آپ فرماتے ہیں جب میں باہر نکلا اس وقت سے لے کر آج تک, آج 3 سال ہو گئے ہیں, نہ ہماری بیٹی کے سر میں درد ہوا ہے نہ کبھی بے ہوش ہوئی. ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم چاہیں مانگیں, یہ واسطانہ ہے کہ جب سارے ڈاکٹر جواب دے دیں. اب تو ہمارے یہاں دواؤں کا چلن زیادہ ہو گیا ہے, دوا کراؤ. 3 سال 4 سال شادی کو ہو جائیں تو اب قیامت گھر میں آ جاتی ہے. ڈاکٹر منع کر دیتا ہے نہیں یہ سارا جہاں, ڈاکٹر خدا تھوڑی ہے. بہت بڑے ڈاکٹر سے ہماری بات ہوئی اس معاملے میں, تو اس نے کہا مولوی صاحب کچھ اللہ پہ بھروسہ رکھو, ہم ڈاکٹر ہیں, کوشش کرنا ہمارا کام ہے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس نے کہا تمہارا قرآن موجود ہے, تمہارے نبی کی حدیثیں موجود ہیں, آپ اس طرح باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا کام ہوتا ہے کوشش کرنا. اس نے کہا شفا وہ رب العالمین دیتا ہے. ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم ان کی بارگاہ میں جائیں جہاں ڈاکٹروں کی ڈگری ختم ہو جاتی ہے, وہاں سرکار غازی پاک کی دعائیں کام آتی ہیں. زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی, یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی. فقیر آئے غنی جائے, مریض آئے شفا پائے, تیرے دربار عالی کی ادنا شان ہے غازی. آپ جب بھی وقت نکال کے جائیں, کیونکہ ہمیں قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہم اجمیر شریف کو بہت جانتے ہیں, اس لیے کہ یہاں سے 800 کلومیٹر کی دوری پر ہے.
اب وہاں والوں سے اجمیر شریف کے بارے میں پوچھیں، اب یہاں والوں سے بحرین شریف کے بارے میں، جبکہ یہ وہ آستانہ ہے کہ اللہ اکبر، جہاں پر جناب خضر آئے، بڑے بڑے وقت کے سلطان آئے، بڑے بڑے اولیاء علماء آئے، اور آتے ہیں اور آتے رہیں گے، آتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ یہ ان کی بارگاہ ہے، یہ ان کا دیار ہے، جہاں پر بڑے بڑے راجاؤں مہاراجاؤں نے حاضری دی۔ اور آپ کو معلوم ہوگا جب وہ مسئلہ پیش آیا تھا تو خیر اللہ خیر صلی اللہ جو کچھ جو ابھی تک ہمارے کارڈ میں لکھا ہوا ہے، جو دروگا بنی نے لنگی پہن کے بھاگا، اس نے کہا مجھے نوکری نہیں چاہیے، بولی تو اور سیدھے یہاں سے نکل گئے۔ جب وہ یہاں سے نکلا ہے، اور نکلنے کے بعد جب وہ بیٹھا ہوا تھا جس نے آدیش کیا، اور پھر حال یہ ہوئے کہ جب وہ کھٹ پٹ کی آواز پیدا ہوئی اور یہ دیکھا کہ بغیر سر کے تلواریں ہاتھ میں ہیں اور یہ چلے آ رہے ہیں، وہ اسی لنگی بنین میں سیدھے نکلا اور لکھنؤ ہی گیا، رکا، بیچ میں نہیں رکا۔ اس نے کہا مجھے نوکری کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنی جان پیاری ہے، جو چاہو وہ ہوا ہم سے لے لو، لیکن مجھے بہرائچ شریف میں نہیں آیا۔ یہ وہ عظیم شان، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب ہم لوگ تو ہیں گنہگار، لیکن پھر بھی ان کا بڑا فیض۔ جو اور شہروں میں طوفان ہوئے ہیں وہ بہرائچ شریف محفوظ ہے ابھی، ہاں بہرائچ شریف بالکل محفوظ ہے۔ سرکار غازی پاک کی وہ بارگاہ کہ بہرائچ شریف ابھی بھی موجود ہے، آپ جہاں جب بھی جائیں جب حاضری دیں، اور جو انکار کرتا ہے اس کے معاملے سے کرامت ہی کیا۔ 2 منٹ کی اور بات سنیں، سلام پڑھ لیں۔ یہ تو ہم لوگ جب یہاں قاری صاحب نرینا پور پڑھا رہے تھے، یہ نرینا پور، وہاں سلار صاحب ابھی زندہ ہیں، وہاں سلار موجود ہیں، مولوی قدم رسول صاحب محمد احمد کے باپ ان کا انتقال ہوا ہے، ڈاکٹر محمد احمد کے باپ مولوی قدم رسول ہمارے ساتھ میں پڑھاتے تھے، وہ بزرگ تھے، میں چھوٹا تھا۔ یہ سن 2001 اور 2 کی بات ہے، سن 2001 اور 2 کی بات ہے، میں 3 میں گجرات گیا ہوں، سن 2001 اور 2 کی بات ہے، 1 میں شاید، کہ جب نرینا پور میں ہم لوگ پڑھا رہے تھے، وہاں سلار تجین پوروا پڑھا رہے تھے، موجود ہیں ابھی وہ۔ اور مغلیہ گاؤں سے، مغلیہ میں سنی بھی ہیں وہابی بھی ہیں، کیا آپ جانتے ہو مغلیہ میں آدھا گاؤں سے زیادہ وہابی ہے اور بیچارے آدھے سنی ہیں۔ تو جو سنی آدمی تھا وہ نیاز لے کر بہرائچ شریف گیا، بہرائچ شریف گیا، اور جانے کے بعد میں اس نے وہاں فاتحہ دلائی، تو اس نے اپنے بھائی کو بھی دعوت دیا، سب کو دعوت دیا۔ تو جو ایک اس کا بھائی یا پڑوسی، جو اس کا وہ بھائی جو وہابی تھا، وہ بھی گیا، اور جانے کے بعد جب وہاں کھانا تیار ہوا، بکرا ذبح ہوا اور کھانا تیار ہوا، کھانا تیار ہونے کے، یہ تو بالکل دیکھی بات ہے، یہ ابھی موجود ہے معاصرات وغیرہ، ابھی تو اس میں کوئی اور بات ہی نہیں کہ دوسری روایت بیان ہو۔ جب یہ گیا، اس کا بھائی جو وہابی تھا یہ بھی گیا، اور وہاں جب فاتحہ ہوئی، کھانا جو جس پہ فاتحہ پڑھی گئی، پڑھنے کے بعد میں کچھ کھانا غریبوں کو دیا گیا، اور جو کھانا بچا تو یہ ہوا کہ چلو نمک مرچ دیکھ لو آپ۔ تو اس نے کہا میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا اس سے بدتر ہے مجھے کتے کا جوٹا کھلا دو، اس پہ فاتحہ ہو گیا، میں نہیں کھاؤں گا۔ جب اس نے یہ کہا اور کہنے کے ساتھ ہی 2-4 منٹ کے بعد اس پہ بالکل بے ہوشی کا دورہ پڑا، اور دورہ پڑا، پڑتے ہی یہ وہاں سے بھاگا، اور بھاگنے کے بعد یہ ہاتھ میں اوزار لے کر کے اپنے بدن کو کاٹتا تھا۔ وہاں سے بھاگ کر کے مغلیہ آیا، مغلیہ آنے کے بعد میں اپنے گھر میں پلا ہوا جو کتا تھا اس کو لیتا، اور لینے کے بعد میں کچھ کھانے کو جب لیتا تو سب سے پہلے کتے کو کھلاتا، پھر کھاتا۔ یہ تو دیکھی ہوئی بات ہے۔ پتا چلا کہ ہم جو نیازیں، ہم جو نذرانے، ہم جو نیازیں یا ہم دعائیں اپنے آقا غازی پاک کے نام سے مانتے ہیں یا کرتے ہیں یا کرنے جاتے ہیں، یا ہم جو دعائیں مانتے ہیں، ہماری ساری چیزوں
ہم یہ نہ سوچیں کہ ہماری نیاز کوئی نہیں دیکھتا ہے، یا ہم جو نذرانے پیش کرتے ہیں وہ سرکار غازی پاک نہیں دیکھتے ہیں۔ بے شک وہ اپنے غلاموں کی ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں۔ آگ لگی تھی، منگتے ہم منہ ہنچا کرتے آگ لگی جب بحر شریف سے جنزیری گیٹ سے اندر، تو جب وہ آگ لگی تھی ایسے نہیں لگی تھی، سب کو ہنگامہ ہو گیا کہ آگ لگ گئی درگاہ میں، آگ درگاہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ایک پتی کہیں نہیں جلی تھی، جو جلی تھی دکانیں، یہ بعد میں راز کھلا، جو کسان کی دکانیں لیڈیز سامان بیچتے تھے، جو ٹوپیاں بیچتے تھے، جو اس میں اندر کیبن بنائے ہوئے تھے، جو باقاعدہ اس میں رہنے سہنے کا ٹھکانہ بنائے ہوئے تھے، جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تب جا کر کے قدرت کو جلال آتا ہے۔ اللہ والوں کی مداریں، پھر سامنے سرکار غازی پاک کا آستانہ، لیکن یہ اتنے نڈر ہو گئے تھے، اتنے بے غیرت ہو گئے تھے کہ ادھر اوپر تو سامان بیچتے اور اندر اسی کیبنوں میں یہ لوگ سود کا بیپار کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے۔ جب یہ حد سے زیادہ ہو گیا، آگ لگی، معاملہ سارا سامنا گیا۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، پہلے ان سے مہلت ملتی ہے کہ تم صحیح راستے پہ چلو، صحیح راستے پہ چلو، صحیح راستے پہ چلو، چلتے 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 جب آدمی نہیں سدھرتا ہے، وہ ایک اشارہ کرتے ہیں، ایک دھاگا ذرا سا کھینچ لیتے ہیں، پورا علاقہ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار غازی پاک کے نام سے جو بھی کریں ہمیشہ دل جمعی سے کریں، پاک صاف ہو کر کریں، یہ نہ بھولیں کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، ہماری نگاہوں میں پردہ ہے، لیکن وہ شہنشاہ بہرائچ ہیں، تاجدار بہرائچ ہیں، ہم غریبوں کے آقا ہیں، ہم غریبوں کے آقا ہیں، ہم غلاموں کے وہ آقا ہیں۔ جب بھی آپ دعا مانگیں، یا آج بڑی حسین رات آپ نے چنی، 14ویں شب ہے اور کل صبح 14 تاریخ ہے، رات میں ذکر بھی ہو گیا ہے، جو لوگ نہیں جا سکے ہیں بہرائچ، آپ درود شریف پڑھ کر ان کے بارگاہ میں پیش کر دیجئے، قرآن شریف کے جو بھی آیت ہو، آپ گھر میں وضو بنائیں، قرآن شریف کی ایک آیت یاد ہو، سورہ فاتحہ یاد ہو، قل هو اللہ یاد ہو، انا اعطینا یاد ہو، جو بھی پڑھیں گے پڑھ کر کے آپ اپنے گھر میں ان کے نام احصال ثواب کر دیجئے۔ اور احصال ثواب کرنا کوئی یہ نہیں کہ کسی کو بلا کر کے پوری فاتحہ، ہاں بلکہ آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں اور پڑھنے کے بعد میں کہہ دیں، یا اللہ یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے تیرے محبوب بندے تاجدار بہرائچ سرکار غازی پاک کی روح کو میں پہنچا رہا ہوں، مولا قبول فرما لے، ہماری فاتحہ بھی قبول ہو جائے گی اور غائبانہ ان کی مدد بھی مل جائے گی۔ ہم بھی مانگیں دعائیں، ہمارے گھر میں ماں بہنیں بھی دعائیں مانگیں، درود شریف پڑھ لیں، کلمہ شریف پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ان چند کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سرکار غازی پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ہمیں ان کے دیار میں رہنے میں جو فخر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سنی مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ دوسری جگہ پروردگار فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ ان شہیدوں کے آستانے ہیں کہ پوری زمین شہیدوں کے خون سے لال ہے، اور جو انہی لالی کا صدقہ ہے کہ ہمارے آپ کے اندر سرخی پائی جا رہی ہے۔ سرکار غازی پاک کے صدقہ و طفیل مولا تعالیٰ اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔